विष्णु अजने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। दर्स मसनवी की गुज़िश्ता की नशिस्त में हाथ और पैर की गवाही देने के मौजू पर गुफ्तगू रुकी थी। आपको याद होगा कि इससे पहले मौलाना रूम ने सारंगी बजाने वाले का वाक़े का आगाज़ किया था, जो हज़रत उमर के दौर खिलाफत में सारंगी बजाने वाला बुढ़ापे में थक हार कर एक ख़बरस्तान के पास आकर गिर जाता और फिर उसी वक्त हज़रत उमर को ख्वाब आता है और ख्वाब में हज़रत उमर को कुछ हिदायतें मिलती हैं, आवाज़ आती है। अब चूँकि गैबी आवाज़ का ज़िक्र निकला तो उस वक्त मौलाना रूम ने ये कहा था कि ये गैबी आवाज़ क्या होती है और किसको सुनाई देती है, किसको नहीं सुनाई देती, और ये ना सुनाई देने का सबब क्या होता है। इसकी तफसील आपने बयान की थी। उसके बाद वाक़या आगे नहीं बढ़ा था, बल्कि उसके बाद आपने बेजान चीज़ों की आवाज़ का ज़िक्र किया और सुतून हन्नाना का आपने तज़किरा फरमाया कि किस तरह खजूर के झाड़ के उस तने ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू उसने सुनी थी, क्योंकि ये हदीस से साबित वाक़या है। अब ये गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए आप एक और वाक़या यहाँ पर बयान कर रहे हैं, बहुत मशहूर वाक़या है, अहादीस में बहुत मशहूर अहादीस है इस ताल्लुक़ से। उसके बाद फिर आप वो सारंगी बजाने वाले के वाक़े को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो बेजान चीज़ की आवाज़ का ज़िक्र है, तो यहाँ पर आप उस मशहूर मोजज़े की तरफ आप तवज्जो मबज़ूल करा रहे हैं जिसमें अबू जहल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कंकरियाँ ले आई और पूछा था कि मोहम्मद, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो बताओ मेरे हाथ में क्या है। ये मशहूर वाक़या है कंकरियों का कलमा पढ़ना। उसका ज़िक्र आप कर रहे हैं कि किस तरह कंकरियों में वो बात आई कि उनके मुँह से भी आवाज़ निकली। वो तो बेजान चीज़ है, आवाज़ कैसे आई, कंकरियों ने कैसे कलमा पढ़ा, उसका ज़िक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं। संग हा अंदर कफ़े बू जहल बूद, गुफ्त ए अहमद बिगो ए चीस्त जूद। वो पत्थर के टुकड़े कंकर अबू जहल की मुट्ठी में थे, पत्थर के टुकड़े अबू जहल की मुट्ठी में थे और वो मुट्ठी में लेकर आया और कहा कि ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ ये क्या चीज़ है, जल्दी बताओ मेरे हाथ में क्या है। गर रसूली चीस्त दर दस्तम नेहा, चूँ ख़बरदारी ज़ राज़े आसमां। अगर तुम आसमान के राज़ों से वाकिफ़ हो तो फिर तुम्हारे लिए ये बताना क्या मुश्किल है कि मेरे हाथ में क्या छुपा है। अगर आप रसूल हैं तो आप बता सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या छुपा है। गुफ्त चूँ खाही बेगोयम कांचे हास्त, या बिगोयंदा के माँ हक़ मुरास्त। तो आपने फरमाया, तू क्या चाहता है कि मैं बताऊं कि तेरे हाथ में क्या है, या फिर वो जो तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूं। दोनों में से क्या चाहता है? पहले वाला तो तेरा मुतालिबा है, मैं तो उससे बढ़ के ऑफर कर रहा हूं। तू एक चीज़ चाहता है ना कि तेरे हाथ में क्या है मैं वो बताऊं, लेकिन ये भी हो सकता है कि तेरे हाथ में जो है वो ही तुझे ये गवाही दें कि मैं बरहक हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं रसूल हूँ। गुफ्त बूजल आ दुअम नादिर तरस्त, गुफ्त आरे हक अज़ा खादिर तरस्त। तो अबू जहल ने कहा कि हाँ, आप जो दूसरी बात बोल रहे हैं वो और ज़्यादा यूनिक है, इससे भी ज़्यादा खुसूसी है वो बात। तो ज़ाहिर बात है, जब मैं ये मुतालिबा लेकर आया हूँ और आप वो ऑफ़र कर रहे हैं तो मैं उसी का मुतालिबा करता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तो उससे भी ज़्यादा पर क़ुदरत रखता है। मैं जिस खुदा की वहदानियत का पैगाम सुना रहा हूँ, मैं जिस खुदा के रास्ते की बात कर रहा हूँ, वो तो इससे भी ज़्यादा पर क़ुदरत रखने वाला है। कंकरियों का कलमा पढ़ाना उसके लिए क्या बड़ी बात है।
گفت شش پارہ حجر در دست تست وشنو ازہر یک تو تسبیح درست. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ کے اندر پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں اور تو ان ٹکڑوں کو اپنے کان سے لگا اور تسبیح درست سن لے کہ وہ کیا بیان کرتی ہیں، کیا پڑھتی ہیں، ذرا سن لے. از میان مشت او ہر پارا سنگ در شہادت گفتن آمد بے درنگ. اس نے اس مٹھی کو اپنے کان کے پاس لے جا کر سننے کی کوشش کی تو اس کی مٹھی میں ہر پتھر کے ٹکڑے نے فوراً کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا. لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ گفت سفت. لا الہ کہا، اس کے ساتھ الا اللہ کہا، اور احمد رسول اللہ یعنی محمد رسول اللہ، چونکہ شعری ضرورت شعری کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نام کو آپ نے استعمال کیا. تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ شہادت کنکریوں نے پڑھنا شروع کر دیا. گفت اور سفت 2 قافیہ آپ نے استعمال کیے. گفت کہتے ہیں کہا، سفت کہتے ہیں پرویا. تو دیکھیے شعر کی خصوصیت رہتی ہے یہ. لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ سفت. تو لا الہ کہا اور الا اللہ کہا اور احمد رسول اللہ کا موتی پرو دیا، اس کے ساتھ جوڑ دیا، موتی پرویا. چوں شنید از سنگ ہا ابو جہل این زد ز خشما سنگ ہارا برزمی. ابو جہل نے جب پتھروں کے منہ سے یہ کلمات سنے تو اس کو غصہ آ گیا. غصے میں آ کر اس نے کنکریاں اٹھا کر زمین پر دے ماری. وہ ایکسپیکٹ نہیں کرا تھا نا ایسا بھی ہوگا. وہ تو صرف ہاتھ میں کیا ہے پوچھنے کے لیے آیا تھا، یہاں تو اس سے زیادہ بڑی چیز دکھا دی گئی، اور وہ بھی اسی کے ہاتھ میں. خود کے ہاتھ میں کنکر ہے اور وہ کنکروں پر خود قدرت نہیں رکھتا، دوسرے اس پر حکم چلا رہے ہیں. یہ کیفیت تھی، یہ تو اور زیادہ حیرت انگیز بات تھی. تو غصے میں آ گیا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. گفت نبوت مثل تو ساحر دیگر ساحرانہ سر توئی و تاج سر. اب کہنے لگا کہ میں تو تجھے جادوگر سمجھتا تھا لیکن تو جادوگروں سے بھی بڑا نکلا. تجھ طرح کا جادوگر تو کوئی ہوگا ہی نہیں، تو جادوگروں کا سردار ہے، سرتاج ہے. ایسا جادو تو عام جادوگر نہیں دکھا سکتے. جادو کے لیمٹ سے میں واقف ہوں. دیکھیے آپ جب ہدایت کسی کے مقدر میں لکھی جاتی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے دیکھا، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو سے کچھ الگ ہے، فوراً ایمان کی دولت سے فیضیاب ہو گئے. اب یہاں بدبختی ابو جہل کے مقدر میں لکھی تھی تو لہٰذا اس کو بھی پتہ چلا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو سے کچھ اور ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اس کو بڑے جادو کا نام دے دیا. چوں بدیدہ معجزہ بو جہل تفت گشت در خشم و بسوئے خانہ رفت. جب ابو جہل نے یہ معجزہ دیکھا تو جل گیا، جل بھن گیا. اب تو ہرانا مشکل ہے. اس لیول کی جب کرامتیں معجزات دکھائی جا رہے ہیں تو اب تو کسی جادوگر سے مقابلہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اب تو، کیونکہ اس کو معلوم ہے لیمٹس کیا ہیں جادو کے. تو غصے میں بھر گیا اور اس سے غصے میں گھر کی طرف نکل گیا. رہ گرفت و رفت از پیش رسول او فتاد اندر چے آزشت سفول. تو اپنا راستہ لے لیا اور رسول اللہ کے سامنے سے تیزی سے چلا گیا. او فتاد اندر چے آزشت سفول. اور وہ بدبخت تھا، پست فطرت تھا. اب ایسے لوگوں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، کنویں میں جا گرا، بدبختی کے کنویں میں گر گیا جا کے. معجزارہ دید و شد بدبخت و زفت سوئے کفر و زندخا شد تیز رفت. معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد بھی اس کی جو شقاوت تھی، اس کی جو بدبختی تھی، کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی. اب یہ ہوتا ہے جو آدمی سعادت مند ہوتا ہے، اگر وہ برائی کے راستے پر چلا بھی جائے تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کے راستے سے پلٹ کر آ جاتا ہے. ہدایت کا نور اس کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ اپنے پرانے راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے. لیکن جس کی قسمت میں بدبختی شومی لکھی گئی ہو، اس کو ہدایت کی روشنی سے نور ملنے کے بجائے اور بدبختی کا راستہ سدھرتا ہے.
یعنی پہلے وہ جتنا گمراہ تھا اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ قرآن شریف کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن مجید ہی سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن مجید ہی سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن تو آیا ہے ہدایت کے لیے، گمراہی کے لیے نہیں آیا. لیکن ان کی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ اس نور کو ہدایت کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اپنی بدبختی میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے اور گمراہ ہو جاتے ہیں. سوئے کفر و زندقہ شد تیز رفت، اور کفر اور بے دینی کی طرف اور تیز ہو گیا. خاک بر فرقش کے بت کورو لئیں، چشم او ابلیس آمد خاک بیں. فرق، خاک بر فرقش، اس کے فرق پر خاک پڑ گئی. فرق کہتے ہیں فارسی میں مانگ کو، سر کے بالوں کے بیچ میں جو مانگ بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فرق. فرق کرتے ہیں نا، ہم بالوں کے دو حصے بناتے ہیں، ادھر تھوڑے حصے جاتا ہے، ادھر ایک حصہ جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے فرق، مانگ. تو آپ کہتے ہیں اس کی مانگ میں مٹی پڑ گئی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا سر پہ مٹی پڑ گئی، سر پر خاک پڑ گئی. وہ محاورہ فارسی کا ہے، مانگ میں مٹی پڑ گئی. تو اس کے مانگ میں مٹی پڑ گئی، اس کے سر پر خاک پڑ گئی، کیونکہ وہ بت کورو لئی کہ وہ اندھا تھا، دل کی آنکھ اس کو حاصل نہیں تھی. ظاہری طور پر تو دیکھتا تھا جسمانی اعتبار سے، لیکن حقیقت میں وہ اندھا تھا، لئی ملعون تھا. چشم او ابلیس آمد خاک بھی، اور یہ اس لیے ہوا کہ اس کی آنکھ مٹی کو دیکھنے والا شیطان ثابت ہوئی. جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جب ابلیس کو کہا گیا تھا تو ابلیس کو آدم علیہ السلام صرف مٹی کا پتلا نظر آ رہے تھے. آدم علیہ السلام کا جو باطن تھا، باطنی اوصاف تھے، وہ ابلیس کو نظر نہیں آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے کیوں کہا، اس کے پیچھے کیا راز ہے، وہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا. اس میں تو خالی ظاہر کو دیکھا تھا. یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا ابو جہل کا. اس نے صرف بشریت کو دیکھا، حقیقت کو نہیں دیکھا، حقیقت جاننے کی کوشش تک نہیں کی، باطن کو نہیں دیکھا، اوصاف کو نہیں دیکھا. ای سخن را نیست پایا اے امو، قصہ آ پیر چنگی باز کو. اب یہ جو گفتگو ہے، یہ جو موضوع ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اب چلتی چلی جائے گی، چلتی چلی جائے گی. یعنی دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی کہ بے جان بھی کیسے آواز کرتے ہیں، اور جس کو سنائی دینا ہے اس کو سنائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہتا ہے اس کو سناتا ہے. اب وہ کھجور کے تنے کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، تمام صحابہ نے سنا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو سنائی دیتی ہے، عام لوگوں کو سنائی نہیں دیتی. بعض ایسی ہوتی ہیں جو ایمان والوں کو سنائی دیتی ہے، کافروں کو سنائی نہیں دیتی. لیکن اب یہ جو کنکر والا معاملہ تھا، یہ تو ایک سخت کافر کو اللہ تعالیٰ نے سنا دیا. ابو جہل بھی سن بیٹھا. تو اس کی مرضی ہے، اس کے پاس جان اور بے جان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ جس سے چاہے بولنے لگاتا ہے اور جس کو چاہے سنا دیتا ہے. تو یہ موضوع ایسا ہے، بے جان چیزوں کا آواز کرنا یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے. اتنے دو مثالیں کافی ہیں. قصہ آپ پیر چنگی بازگو. اب وہ جو سارنگی بجانے والے کا جو واقعہ ہم نے شروع کیا تھا، چلو آؤ پھر ہم اس قصے کی طرف پلٹ کر آتے ہیں. باز گردو حال مطرب گوشدار، زاں کے عاجز گشت مطرب زنتظار. واپس آؤ، لوٹ آؤ، اور وہ گویے کا، گانے والے کا، سارنگی بجانے والے کا حال سنو. اس لیے کہ اب وہ جو سارنگی بجانے والا گویا تھا وہ انتظار کرتے کرتے عاجز آ کر وہاں پر پڑ گیا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بانگ آمد مر عمر را کہ عمر، بندے مارا ز حاجت باز خر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آواز آئی کہ اے عمر، ہمارے ایک بندے کو ایک ضرورت آ گئی ہے، تو اس بندے کو ضرورت سے نجات دلا، جا. اب دیکھیے حضرت عمر کو نیند آ گئی تھی نا. حضرت عمر پریشان تھے کہ اس شدت کی غلبے والی نیند مجھے کیوں آ رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو غافلین ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی نیند آتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کو ایسی غفلت والی نیند نہیں آتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے کچھ کام لینا چاہتا ہے تو حکمت کے تحت ان کے اوپر اس طرح کی نیند
طاری بھی کر دیتا ہے۔ وہی ہوا حضرت عمر کے ساتھ، غفلت کی طرح کی نیند طاری ہوئی ایک حکمت کے تحت، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اٹھو، اب تم نیند سے بیدار ہو کر اس بندے کے پاس جاؤ، وہ ضرورت مند ہے اور تم اس کی ضرورت پوری کرو۔ بندے داریم خاص و محترم سوئے گورستان تو رنجا کن قدم، ہمارا ایک بہت خاص بندہ ہے، محترم بندہ ہے، وہ اس کے پاس جاؤ، قبرستان کی جانب جاؤ، وہاں پر وہ پڑا ہوا ہے، اس سے ملو۔ اے عمر برجہ ز بیت المال عام، 700 دینار برکفن ہے تمام۔ اے عمر، اپنا جو بیت المال ہے، جو سرکاری خزانہ ہوتا نا، خلیفہ وقت کے پاس ہوتا ہے، اس بیت المال سے پورے 700 دینار ہاتھ میں لو اور لے جا کر اس کو دے دو۔ پیش او برکے تو مارا اختیار، این قدر بستاں کنو معذور دار، اس کے سامنے وہ لے کے جاؤ پیسہ اور اس سے کہو کہ اے ہمارے پسندیدہ بندے، اتنا لے لو اور اب اس کے بعد ہم کو معذور سمجھو، اب اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ بھئی تو معروضہ کر رہا تھا نا، سارنگی بجانے کا انعام چاہیے، تو یہ لے، سارنگی بجانے کا انعام 700 دینار ہے، یہ رکھ لے۔ این قدر از بحر ابریشم بہا، خرچ کن چون خرچ شد این جا بیا، یہ جو اماؤنٹ ہے یہ تیرا سارنگی بجانے کا انعام ہے، جو تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کے حضور معروضہ کر رہا تھا کہ اللہ میں تیرے لیے اب سارنگی بجاؤں گا، تو مجھے انعام دے۔ اب لوگ تو نہیں دے رہے نا، لوگ تو ایک عمر تک دیتے ہیں، اس کے بعد جب اس کی آواز خراب ہو جاتی ہے، جب اس کے ٹیلنٹس کمزور ہو جاتے ہیں تو پبلک نہیں دیتی۔ تو اللہ سے رجوع ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ہدایت دی کہ جاؤ اس کو سارنگی بجانے کا انعام دے کے آؤ، اور حضرت عمر اس کے پاس آئے، مطلب حضرت عمر کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو سارنگی بجانے کا انعام دو۔ خرچ کن چوں خرچ شد این جا بیا، اور اس سے کہو، اب یہ تو انسٹرکشنز مل رہے ہیں صرف حضرت عمر کو، اب اس کے بعد حضرت عمر جائیں گے وہاں پر، وہ قصہ الگ سے بیان ہوگا۔ یہ تو صرف حضرت عمر کو جو ہدایتیں مل رہی ہیں خواب میں، یہ وہ بیان ہو رہا ہے۔ خرچ کن چوں خرچ شد این جا بیا، اور اس سے کہو، اس کو پیسے دو، دے کر بولو کہ اس کو خرچ کرو، اور جب خرچ ہو جائے، پورے ختم ہو جائے، تو پھر واپس اسی مقام پہ آ جانا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر نئے انسٹرکشنز دیے جائیں گے کیا کرنا ہے۔ پس عمر زاں ہیبت آواز جست، تام یارا بہر ای خدمت بجست، تو حضرت عمر اٹھ کھڑے ہو گئے، جیسے یہ آواز آئی ایک ہیبت طاری ہوئی اور نیند سے اٹھ گئے، اور پھر جیسے حکم ہوا نا، واضح حکم ہے تو اب تو جانا ہی جانا ہے، تو آپ اس خدمت کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سوئے گورستان عمر بن ہاد رو، در بغل ہمیاں دواں در جستجو، اب حضرت عمر نے جس قبرستان کی طرف جانے کا اشارہ ہوا تھا اس قبرستان کی طرف نکل پڑے۔ ہمیانی آپ کے بغل میں تھی، بغل میں ڈال لیا آپ نے ہمیانی کو۔ ہمیانی جانتے ہیں آپ، جو پیسے رکھنے کا جو تھیلی ہوتی ہے، بیگ ہوتا ہے، چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے جس کے اندر پیسے بھر کر لے کے جاتے ہیں۔ اب آج کل تو بیگ آ گئے ہیں، پہلے تھیلی ہوا کرتی تھی جس کے اندر کیش بھر کے لے جاتے تھے، چھوٹی سی رہتی تھی، تو اس کا نام تھا ہمیانی۔ تو آپ نے ہمیانی بغل میں دبائی اور اس کو تلاش کرتے ہوئے دوڑنے لگے۔ گرد گورستان دواں شد او بسے، غیر آں پیرو ندید آں جا کسے، اب قبرستان کے چاروں طرف آپ نے دوڑ لگائی، بہت دوڑے، ادھر گئے ادھر گئے، اس آدمی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور ایک بوڑھا وہاں پر بے سود پڑا ہوا دکھائی دیا اور کوئی نہیں دکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ بھئی یہ بوڑھا تو یہ سارنگی ہے، اس کے پاس سارنگی بجانے والا گویا کوئی معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کون ہے جو اللہ کا محبوب ہے جس کو تلاش کرتے ہوئے میں نکلا ہوں۔ ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ یہ وہیں سامنے پڑا ہے، لیکن آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیونکہ آپ کیا ہے، حضرت عمر کا معاملہ الگ تھا، آپ شریعت پر بڑے سخت تھے، یہ بجانے گانے والے آپ کو بالکل پسند نہیں تھے، گانا بجانا آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھا وہ، تو آپ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس سارنگی بجانے والے گویے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسا فرما کر مجھے بھیج رہا ہے خلیفہ وقت کو، تو آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی اور ہوگا، تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ادھر سے ادھر، قبرستان کے چکر لگا رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ گفت ای نبوت دیگر بارہ دوید، ماندہ گشتو غیر آں پیرو ندید، تو آپ نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا جس کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ نے گشت لگائی، اور گشت لگاتے لگاتے آخر میں تھک گئے، اور کوئی نظر نہیں آتا تھا اس بوڑھے آدمی کے سوا۔
گفت حق فرمود مارا بندہ ایست، صافی و شائستہ و فرخندہ ایست۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے فرمایا تھا کہ ایک ہمارا بندہ ہے جو پاک ہے، شائستہ ہے، بابرکت ہے، میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ پیر چنگی کیبوت خاص خدا، حب بزا اے سر پنہا حب بزا۔ یہ سارنگی بجانے والا، سارنگی نواز، گویا، یہ خدا کا خاص بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ سوچنے لگے حب بزا اے سر پنہا حب بزا، واہ واہ، اس کے پیچھے تو کوئی پوشیدہ راز معلوم ہوتا ہے، واہ واہ کیا چیز ہوگی یہ؟ حب بزا اے سر پنہا حب بزا، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے۔ بار دیگر گرد گورستان بگشت، ہم چوہاں شیر شکاری گرد دشت۔ پھر قبرستان کا ایک چکر لگایا، ایک بار پھر ٹرائی کر لیتے ہیں، شاید کوئی اور مل جائے۔ اور ایسے آپ نے چکر لگایا جیسے شکاری شیر جنگل کے گرد چکر لگاتا ہے اپنے شکار کو ڈھونڈتے ہوئے۔ جب شیر بھوکا ہو جاتا ہے تو شکار کو ڈھونڈنے کے لیے جیسے جنگل کے اطراف چکر لگاتا ہے ڈھونڈنے کے لیے، وہ انداز میں حضرت عمر چکر لگا رہے تھے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ چوں یقین گشتش کے غیر پیر نیست، گفت در ظلمت دل روشن بسیست۔ جب آپ نے پورا چکر لگانے کے بعد اب یقین کر لیا کہ اس بوڑھے کے سوا اب کوئی نہیں ہے، میں جس کے لیے آیا ہوں وہ یہی ہے، جب آپ کو یقین ہو گیا اس بات کا تو دل ہی دل میں آپ کہنے لگے بہت سارے دنیا میں روشن دل ایسے ہوتے ہیں جو اندھیرے میں جیتے ہیں۔ مطلب بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی گناہگار، فاسق، گانے بجانے والا، گویا ہے ایسا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اندرونی طور پر وہی اللہ کا محبوب ہو، کیونکہ ایسا بہت سارا ہوتا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں جن کی حالت دیکھ کر آپ ان کی باطنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے۔ احادیث میں اشارے دیے گئے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں۔ تو جب آپ کو وہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، آمد و باسد ادب آنجا نشست، بر عمر عطسہ فتاد و پیر جست۔ اب دیکھیے جب آپ کو معلوم ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے جس کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے، تو اب جب حالانکہ آپ خلیفہ وقت ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، لو کان نبیم بعدی لکانا عمر کی شان والے ہیں، آپ دیکھیے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ آئے اور بہت ادب کے ساتھ وہاں پر بیٹھ گئے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت صرف اتنا پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کے پاس ادب سے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کو حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ اس کو لے جا کر وہ پیسوں کی تھیلی 700 دینار والی دے دو، لیکن آپ دیتے نہیں ہیں کیونکہ وہ سو رہا ہے، اس کو نیند سے جگانا بید بھی ہے۔ آپ پاس جا کر بیٹھ گئے، اٹھایا نہیں اس کو۔ آمدو باسد ادب آجا نشست، آئے اور بہت ہی ادب کے ساتھ وہاں پر بیٹھ گئے، اٹھایا نہیں اس کو نیند سے۔ بر عمر عطسہ فتاد، اس دوران تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کو چھینک آئی، پیر جست، وہ بوڑھا اڑ گیا۔ تو چھینک آنے کے تک آپ انتظار کرتے رہے، قدرتی طور پر چھینک آنا تو وہ آواز سے اٹھنا، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کئی گھنٹوں تک چھینک نہ آتی تو شاید آپ اسی طرح بیٹھے ہوتے۔ مر عمر را دید و ماند اندر شگفت، عزم رفتن کر دو لرزیدن گرفت۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضرت عمر سے واقف ہے، ان کے جاہ و جلال سے واقف ہے، وہ گانے بجانے کو کتنا ناپسند کرتے ہیں اس سے واقف ہے، حضرت عمر کے جو شدت ہے، شریعت پر عمل آوری میں جو شدت ہے، جو جلال ہے، جو سخت سزائیں دینے کا جو معاملہ ہے اس سے واقف ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ خلیفہ وقت بنفس نفیس میرے سامنے بیٹھا ہے، سر سے پیر تک لرزہ طاری ہو گیا۔ عزم رفتن قرض و لرزیدن گرفت، اس نے ارادہ کیا کہ یہاں سے لپک لینا چاہیے خاموش، ورنہ تو میری حالت خراب ہو جائے گی۔ عمر سامنے بیٹھے ہیں، سارنگی میرے پاس ہے۔ اب جب ان کو پتہ چلے گا کہ میرے دور خلافت میں اس طرح کے گانے بجانے والے موجود ہیں اور وہ بھی میرے سامنے آرام سے سو رہے ہیں، تو پتہ نہیں کہ کیا ہوگا میرا۔
تو تھر تھر کانپنے لگا اور دل ہی دل میں اس نے ارادہ کر لیا کہ یہاں سے میں کسی طرح لپک جاؤں اور یہاں سے بھاگ جاؤں، کیونکہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے نا باقی کی باتیں، وہ تو ابھی نیند سے اٹھا ہے۔ گفت در باطن خدایا استوداد، محتسب بر پیر کہ چنگی فتاد، اب دل میں کہنے لگا خدا تیری دہائی ہے مجھے بچا لے، فریاد ہے اے اللہ مجھے بچا لے۔ اب ایک ناچیز سارنگی بجانے والا، اس کے اوپر یہ کیفیت آ گئی ہے، ایک اس کا محتسب، اس کو اکاؤنٹیبل کرنے والا سامنے موجود آ گیا ہے۔ اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اب وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے کہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، ورنہ عمر اب میرے ساتھ کیا کریں گے، ہو سکتا ہے کہ پھانسی پر چڑھا دیں، کیا کریں۔ چوں نظر اندر رخے آ پیر کرد، دید اورا شرم سارو روئے زرد۔ جب اس بوڑھے کے چہرے پر حضرت عمر کی نظر پڑی اور دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا ہے، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے ہیبت کے مارے۔ پس عمر گفتش مترس از من مرم، کت بشارت ہائے حق آورد ام۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ ڈرنا نہیں، مجھ سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، میں تو تیرے لیے خدا کی جانب سے خوشخبری لایا ہوں، تو غیر ضروری ڈر رہا ہے۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ الگ ہے۔ چند یزداں مدحت خوئے تو کرد، تا عمر را عاشق روئے تو کرد۔ اللہ تعالیٰ نے تیری خصلت کی میرے سامنے تعریف کی ہے، اور یہ تعریف نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی جانے والی تیری تعریف نے عمر کو تیرے چہرے کا عاشق بنا دیا ہے۔ تا عمر را عاشق روئے تو کرد، پیش من بنشی و مہجوری مساز، تا بگوشت گویم از اقبال راز۔ میرے سامنے بیٹھ جا، میرے سامنے بیٹھ جا، دور جانے کی کوشش مت کر، تاکہ میں تیرے کان میں تیری اقبال مندی، تیری سعادت مندی، تیری خوش نصیبی کے کچھ راز سنا سکوں۔ حق سلامت می کند می پرصدت، چونی از رنج و غمان بے حدت۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے سلام کہا ہے اور تجھ سے دریافت کیا ہے کہ اتنے غم اور اتنی تکلیفوں میں تو نے گزاری ہے، اب بتا تیرا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تیرا حال، مزاج پرسی کر رہا ہے تیری، اتنے غموں اور اتنے پریشانیوں کے بعد اب تیری کیا کیفیت ہے، بتا۔ نک خرازہ چند ابریشم بہا، خرچ کن ایرا و بازی اینجا بیا۔ یہ ہے کچھ تھوڑا سا اماؤنٹ، 700 دینار، یہ ہے تیرا سارنگی بجانے کا انعام، جو مجھے حکم ہوا ہے تجھے جا کر دے دے، میں دے رہا ہوں، اس کو لے لے، اس کو خرچ کر اپنی حسب مرضی، جہاں چاہے ان پیسے کو خرچ کر، اور پھر جب وہ پیسے خرچ ہو جائیں تو پھر اسی جگہ واپس پلٹ کر آ جانا۔ جو حکم تھا اس کی تعمیل آپ نے کر دی۔ پیر لرزاں گشت چوں ایرا شنید، دست می خائید و بر خود می تپید۔ جب یہ بات اس نے سنی، کیونکہ آپ دیکھیں گے وہ بے ہوش ہونے سے پہلے اپنی گناہگار ہونے کی، اپنی عاجزی کی، اپنی جو ہے زندگی جو اس نے لہو لہب میں برباد کی، اس کے ترانے گا رہا تھا اللہ تعالیٰ کے حضور، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر رہا تھا۔ اور جب آنکھ کھلی، جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محبوب بنایا ہے، تو کانپ گیا وہ، بولے یہ کیا ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھ جیسے نابکار، مجھ جیسے عاصی، مجھ جیسے مجرم، اس کے ساتھ یہ معاملہ، کانپنے لگا۔ دست می خائید و برخود می تپیب، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہے اور تڑپتا جا رہا ہے اندر ہی اندر کہ اس ناچیز بندے کے ساتھ یہ مہربانیاں۔ بانگ میزت کہ خدائے بے نظیر، بس کہ از شرم آب شد بیچارہ پیر۔ چلاتا تھا، اب چلانے لگا کہ اے میرے بے مثال خدا، یہ بیچارہ بوڑھا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا ہے۔ میں نے اتنے سال تک تیری نافرمانیاں کی، میں تیرے حکم کی تعمیل میں کوتاہیاں کرتا رہا، میں تیرے راستے سے دور جاتا رہا، میں گانے بجانے میں اپنی زندگی برباد کرتا رہا، اور اب عمر کے اس سٹیج پر آیا ہوں تو میرے ساتھ یہ مہربانیاں ہو رہی ہیں کہ مجھے اپنا محبوب بندہ فرمایا جا رہا ہے۔ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا ہوں۔
چون بسے بگریست وز حد رفت درد چنگ را زد برزمی و خود کرد. جب بہت رویا اور حد سے درد اس کا بڑھ گیا. عجیب کیفیت ہے نا, شرمندگی کی جو بات ہے اس کی, رونے لگ پڑا اور درد اس کا اور بڑھ گیا. تو کیا کیا اس نے, اپنی جو سارنگی تھی جس کو تکیہ بنا کر وہ اس وقت لیٹا تھا, اٹھا کر زمین پہ دے مارا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سارنگی کو. اس کی وجہ سے میں اللہ کے راستے سے دور ہوا, اور اللہ ہے کہ مجھے یہ نوازشیں کر رہا ہے, اب میں اس کو نہیں رکھوں گا, اس کو توڑ ڈالوں گا. توڑ دیا اس نے. گفت اے بودا حجابم از الہ اے مرا تو راہزن از شاہراہ. اب وہ سارنگی سے کہنے لگا کہ اے سارنگی, تو ہی ہے جس نے مجھے خدا سے دور کر کے رکھا تھا. تو پردہ تھی میرے اور خدا کے درمیان. تو ہی میرے راستے میں میرے راہزن ڈاکو بنی ہوئی تھی. ورنہ اگر تو نہ ہوتی, تیرا شوق نہ ہوتا, تو آج میں اس مرحلے سے نہیں گزرتا, شرمندگی کے اس سمندر میں نہیں ڈوبتا. تیرے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے لمحے گزارے اور برباد کیے, اور اللہ تعالیٰ ہے کہ مہربانیوں کی انتہا کر رہا ہے. اے بے خردہ خون من ہفتاد سال اے ز تو رویم سیاہ پیش کمال. اے سارنگی, تو نے ہی 70 سال میرا خون پیا ہے. اے سارنگی, تیری وجہ سے میں اہل کمال کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا. میں اولیاء اللہ کے سامنے شرمندگی محسوس کیا کرتا تھا, نیک لوگوں کے سامنے جانے کو شرمندہ ہوتا تھا تیری وجہ سے, کیونکہ میں تو تجھے بجانے والا گویا تھا. وہ بڑے لوگ تھے, ان کے سامنے میری جانے کی مجال نہیں ہوتی تھی, تیری وجہ سے تھا یہ سب کچھ. توڑ دوں تجھے. اے خدائے با عطا و با وفا رحم کن بر عمر رفتہ در جفا. اب کہنے لگا کہ اے میرے خدا, تو عطا کرنے والا ہے, تو وفا کرنے والا ہے. اب تو ہی میری اس زندگی پر رحم کر دے جو میں نے ظلم میں بسر کی ہے. تو مہربانیوں کی انتہا کر رہا ہے میرے اوپر, اور میں نے نافرمانیوں کی انتہا کی ہے. تو وہ جو عمر میری نافرمانیوں میں گزری, اب تیرے اس مہربانیوں کے صدقے میری اس گزری ہوئی زندگی کو معاف کر دے. داد حق عمرے کے ہر روزے ازاں کس ندانند قیمت در جہاں. اب کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمر دی ہے نا انسان کو, ہر کسی کو ایک ایک عمر اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور انسان ہے کہ اس عمر کو ضائع کرتا رہتا ہے. ایک ایک گھنٹہ قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اگر انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب کرے, اس کا ویلیو نکالنے کی کوشش کرے, تو دنیا میں اس کی ویلیو کوئی نہیں دے سکتا. انسان وقت خرچ کر کے پیسہ کماتا ہے, لیکن پیسہ خرچ کر کے وقت نہیں کما سکتا. وقت پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. ٹائم از منی کہا جاتا ہے, غلط ہے. ٹائم از ناٹ منی, ٹائم از مور پریشیس دین منی. کیوں؟ اف ٹائم از منی دین منی شوڈ بی ٹائم. اگر ایسا نہیں ہے نا, ٹائم از مور پریشیس دین منی. وقت پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ یہی بات ہے, پیسے سے وقت نہیں کمایا جا سکتا, وقت خرچ کر کے پیسہ کمایا جا سکتا. تو آپ اب یہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ نے جو عمر دی ہے انسان کو, اس کے ہر دن کی قیمت کتنی ہے دنیا میں کوئی نہیں جانتا. کس ندانند قیمتیں در جہاں, اس جہاں میں تو کوئی نہیں جانتا کتنی قیمتی ہے زندگی. خرچ کردم عمر خود را دم بدم در دمیدم جملہ را در زیر و بم. اور میں وہ ہوں کہ جس نے اپنی عمر کا لمحہ لمحہ خرچ کر دیا ہے, بیکار چیزوں میں خرچ کر دیا ہے. اور یہ جو زیر و بم ہے, اس میں اپنی زندگی کے لمحات کو پھونک دیا ہے میں نے. زیر و بم کہتے ہیں, یہ میوزک میں ہوتا ہے زیر و بم. آوازوں کے نام ہیں. ایک سر ہوتا ہے اوپر والا ہلکا سر, ایک ہوتا ہے بھاری سر. دو قسم کے سر ہوتے ہیں, ایک بھاری سر, ایک ہلکا سر. ایک بلیک میں ہوتا ہے, ایک وائٹ میں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں زیر و بم. جو وائٹ والا ہے نیچے والا وہ زیر ہے, اور اوپر والا جو ہے بلیک. ہارمونیم میں آپ دیکھے ہوں گے وائٹ اور بلیک دونوں ہوتے ہیں. تو یہ زیر و بم. تو میں نے میوزک میں, زیر و بم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ میوزک میں اپنی پوری زندگی برباد کر دی.
سب کچھ پھونک دیا میں نے، اپنی قیمتی زندگی کے جو لمحات تھے وہ میں نے ضائع کر دیا۔ آہ کز یادے رہو پردہ راخ، رفت از یادم دم تلخ فراق۔ افسوس، میرے اوپر افسوس ہے کہ میں نے راہ اور پردہ عراق کی یاد میں، پردہ عراق ایک راگ کا نام ہے، یہ راگوں، یہاں پر پردہ عراق سے مراد آپ راگ راگنیاں مراد لے رہے ہیں، ایک راگ کا ذکر کر کے مختلف راگ مراد لے لینا، کیونکہ گانے بجانے میں یہ سب راگ راگنیوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، سر، تال، راگ، راگنی، یہ سارے میوزک کے ٹرمینالوجیز ہیں، تو اس میں یہ پردہ عراق بھی جو ہے ایک راگنی ہے۔ تو یہ میں نے پردہ عراق کی یاد میں رفت از یادم دم تلخ فراق، تلخ فراق کو میں بھول گیا۔ تلخ فراق موت کا کڑوا وقت، پردہ عراق اور تلخ فراق، پردہ عراق کی فراق میں، اس میں مہو ہو کر، اس میں مصروف ہو کر میں نے تلخ فراق کو فراموش کر دیا، زندگی برباد کر دی میں نے۔ مجھے موت کو یاد رکھنا چاہیے تھا، اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی۔ وائے کستری زیر افگند خرد، خشک شد کشتے دل من دل پہ مرد۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے پھر ایک راگ کا ذکر کر رہے ہیں، زیر افگند خرد، یہ بھی ایک راگ کا نام ہے۔ یہ جو راگ ہوتے نا، انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ جا کر دیکھیں تو میوزک میں 24 مشہور راگ ہیں۔ ویسے تو راگ بہت سارے ہیں، راگ راگنیاں بہت سارے ہیں، خود آپ دیکھیے انڈین کلاسیکل میوزک میں ہی آپ دیکھیں گے تو 83 راگ بتائے جاتے ہیں صرف ہندوستانی کلاسیکی موسیقی میں۔ تو اب بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھیں گے تو کتنے راگ راگنیاں ہوں گے ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ راگ بروا، راگ بھیروی، راگ پہاڑی، راگ دریائی، راگ آرابی، راگ درباری، راگ ملتانی، راگ یمن، راگ کھماچ، راگ آسا، اس طرح سے کئی راگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ راگوں کی جو ہے اپنی قسمیں الگ ہوتی ہیں، مالکوس، میگھ، سری، دیپک، اس طرح کی اس کی قسمیں الگ ہوتی جاتی ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ صرف ہندوستانی کلاسیکی موسیقی میں ہی 83 راگ ہیں، راگ راگنیاں، تو آپ سوچئے کتنے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر آپ جو مشہور راگ ہیں، 24 راگ بتائے جاتے ہیں، بہت مشہور راگ ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے یہ زیر افگند خرد۔ تو وائے کستری زیر افگند خرد، خشک شد کشتے دل من دل بے مرد۔ ہائے اس ناچیز جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، زیر افگند خرد، اس کی جو تری ہے، اس کا جو ویٹنس ہے، اس کا جو مزہ ہے، یہ میرے اندر ایسا آیا کہ میرے دل کی کھیتی خشک ہو گئی اور میرا دل مردہ ہو گیا۔ اس کو تری سے مراد لے رہے ہیں، اس کا جو مزہ ہے نا، لطف، انجوائمنٹ، یہ راگ راگنیوں کے انجوائمنٹ میں اتنا کھو گیا، اس کی تری ایسی داخل ہو گئی دل کے اندر کہ دل کی کھیتی اس تری کی وجہ سے خشک ہو گئی اور دل مردہ ہو گیا۔ وائے کز آواز این بستو چہار، کارواں بگذشت بے گہ شد نہار۔ ہائے ہائے ہائے، اس 24 آوازوں کی وجہ سے، ابھی آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں 24 راگ، ان 24 آوازوں کی وجہ سے میرا قافلہ نکل گیا، میں قافلے سے دور ہو گیا اور میرا دن بے وقت ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اے خدا فریاد ازیں فریاد خواہ، داد خواہم نیز کس زیں داد خواہ۔ اے خدا اسی فریادی سے فریاد ہے چاہتا ہوں میں، اور کسی سے نہیں۔ تو ہی فریاد سننے والا ہے میری، تو لہٰذا میں تجھی سے فریاد مانگتا ہوں، اور کس سے مانگوں، اور ہے کون میرا سننے والا۔ داد خدرا چون دادم در جہاں، عمر شد 70 سال از من جہاں۔ چونکہ میں نے خود اپنے آپ سے اس دنیا میں انصاف نہیں کیا، نا انصافی کی زندگی میں نے گزاری، خود کے ساتھ میں نے انصاف نہیں کیا، خود کی زندگی کے ساتھ میں نے انصاف نہیں کیا، اور میری 70 سال کی عمر برباد ہو گئی۔ داد خود از کس نیابم جز مگر، زاں کہ او از من بے من نزدیک تر۔ اور اپنا انصاف میں کسی سے حاصل اب نہیں کر سکوں گا۔ مجھے انصاف چاہیے تو صرف اس سے جو میری ذات سے بھی مجھ سے قریب ہے، جو میری شہرت سے بھی قریب ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک بڑی کام کی بات میں بتا رہا ہوں۔ اب تک تو جو سارنگی بجانے والا 70 سال تک گانے بجانے کی زندگی میں گزار رہا تھا، اس وقت تک اس کو اتنا اپنی
گناہ گار ہونے کا، اپنے مجرم ہونے کا احساس نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اس کے اوپر ہو رہی ہیں تو اس کو مجرم ہونے کا احساس بڑھ گیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت خاص بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بظاہر اس کے اوپر نہیں تھی، مہلت میں تھا، تو بڑی آرام کی زندگی جی رہا تھا، کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی افسوس نہیں تھا، اپنے غلطی پر ہونے کا احساس تک نہیں تھا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اس کے اوپر ہو رہی ہیں، کرم ہو رہا ہے، عنایت ہو رہی ہے، جب دیکھ رہا ہے تو اب رو رہا ہے۔ اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ ہائے، میں نے کس رب کو ناراض کرنے کے کام کیے جو اتنا مہربان ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان پر مہربانیاں ہوتی ہیں تو وہ اس سے زیادہ عاجز بنتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کرتے چلے جاتے ہیں اور استغفار کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو ایک دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ سب سے گناہ گار میں ہوں، سب سے بدکار میں ہوں، سب سے بڑا مجرم میں ہوں، میری طرح کا کوئی نہیں ہے عاصی۔ اس طرح کا احساس بڑھنے لگتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ مہربانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری بات بھی ہے یہاں پر، دنیا میں بھی جب ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا۔ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کی غلطی کا اس کو احساس دلانا ہے، تو اس کو ڈانٹنے، غصہ کرنے سے زیادہ ایفیکٹو کیا ہے؟ اس کے ساتھ مہربانیاں کرو، اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتے رہے گا۔ ورنہ یہ غصہ اور جھڑکنے سے معاملہ سدھرتا نہیں اور الجھ جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ کی منی ازوائے رسد دم دم مرا، پس ورا بینم چو این شد گم مرا۔ اس لیے کہ یہ جو ہستی ہے، میری زندگی ہے، لمحہ لمحہ مجھے اس سے مل رہی ہے۔ صوفیہ کے پاس تجدد امثال ہوتا ہے، یعنی انسان کا ہر آن ایک نیا وجود ہے، ایک ایک لمحہ انسان کا وجود پرانا جاتا ہے، نیا آتا ہے، پرانا جاتا ہے، نیا آتا ہے۔ کل جو آپ تھے وہ آج نہیں ہے، ایک گھنٹہ پہلے جو آپ تھے وہ اب نہیں ہے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، اس کو کہتے ہیں تجدد امثال، صوفیہ کی اصطلاح میں۔ اللہ تعالیٰ ایک نیا وجود دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے۔ تو آپ یہاں پر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہستی ہے میری، یہ ذات ہے میری، یہ لمحہ بلمحہ مجھے نئی نئی ملتی چلی جا رہی ہے۔ پس ورا بینم چو این شد گم مرا، اور جب یہ مجھ سے گم ہو جاتی ہے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ کیسے انسان کے اندر تغیرات پیدا ہوتے رہتے ہیں، کیسے تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں، نیا نیا وجود اس کو ملتا جاتا ہے۔ ہم چو آنکھوں باشد زر شمر، سوئے او داری نہ سوئے خود نظر۔ جیسے وہ شخص جو تجھے روپیے گن کر دے رہا ہو، ایک شخص ہے جو آپ کو پیسے گن کر دے رہا ہے، سوئے او داری نہ سوئے خود نظر، تو آپ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ اس کی طرف نظر کرتے ہیں یا اپنی طرف نظر کرتے ہیں؟ اب آپ مثال دے رہے ہیں کہ جب کوئی شخص تجھے پیسے تیرے سامنے تجھے گن کر دے رہا ہے تو تجھے نظر کس طرف ہونی چاہیے؟ دینے والے کی طرف ہونی چاہیے یا اپنی طرف ہونی چاہیے؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دینے والے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، خود کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے ہماری۔ ہم چنی در گریاؤ در نالاؤ، می شمردے جرم چندی سالاؤ۔ اس طرح سے وہ آدمی بوڑھا رو رو کر، چلا چلا کر اپنے سال ہا سال کے جو اس نے گناہ کیے، جو غلطیاں کی، اس کو گنتا چلا جا رہا تھا، گنتا چلا جا رہا تھا۔ اور حضرت عمر جو ہے خاموش یہ ساری گفتگو اس کی سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد یہ ساری گفتگو جب اس کی ہو گئی، اس کے اقرارات، اس کی توبہ، اس کے استغفارات، اس کے نا اہل ہونے، عاجز ہونے کا جو اقرار کے جو حصے، سب حضرت عمر سننے کے بعد اب حضرت عمر بولنا شروع کرتے ہیں۔ اب حضرت عمر اس کو ایک بہت ہی کام کی اور بہت ہی روحانی طور پر راز کی بات سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح مت بول، اس طرح تیرا رونا اچھی علامت نہیں ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں گے اس طرح سے اپنی عاجزی، انکساری کا اقرار کرنا، استغفار کرنا، رونا اچھی بات ہے نا، یہ تو شرعی اعتبار سے تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر یہاں پر اس کو فرماتے ہیں کہ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ کیوں؟ انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد
وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ. چھو حکایت می کند